कोयटा जबरी लापता अफराद की लवाहिकीन का गवर्नर और वजीर आला हाउस के सामने धरने को 21 दिन मुकम्मल। पंजगूर में गैस्ट्रो वबा फैलने से 4 बच्चे जाम बाग, सैकड़ों अफराद मुतासिर। अमेरिका का ईरान पर जॉन बोल्टन को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम। अमेरिका यूक्रेन बहरान के लिए असल जिम्मेदार है चीन। आज अगस्त की 11 तारीख है, दिन जुमेरात, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूं बलखशेर बलोच। शब वशबात, आइए सुनते हैं ख़बरों की तफसील। कोयटा जबरी लापता अफराद के लवाहिकीन का गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के सामने धरने को 21 दिन मुकम्मल। धरने में आज सूबाई वज़ीर ज़मरक कजगज़ई और मेंबर असम्बली शकीला नवीद देवार ने आकर इज़हार यकजहती की और लवाहिकीन ने इनको अपने लापता अफराद की लिस्ट भी फराहम कर दी। उन्होंने लवाहिकीन को यकीन दहानी की कि वो लिस्ट और मुतालबात को सूबाई हुकूमत तक पेश करेंगे और जल्द अज जल्द इनसे रुजू करेंगे। धरने में बलूचिस्तान से जबरी तौर पर लापता किए गए लवाहिकीन की कसीर तादाद मौजूद है जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जिनके सादा से मुतालबात है कि उनको संजीदगी से सुना जाए और उनके लापता प्यारों की ज़िंदगियों के बारे में तसल्ली दी जाए। वाज़ेह है कि एहतजाजी धरने को आज 21 दिन मुकम्मल हुए हैं, लेकिन अब तक उनके मुतालबात की मंजूरी में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खबरअज़न धरने पर बैठे लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी सम्मी दीन बलोच ने ट्वीट की है कि वो पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पिछले 2 दिनों में मोबाइल नेटवर्क और सड़कें बंद रहीं, लेकिन उनका एहतजाज धरना बदस्तूर जारी रहा। लेकिन किसी भी हुकूमती आला हुकाम की तरफ से उनको रुजू नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने आंखें ओंझल किए हुए हैं। लवाहिकीन के मुताबिक उनका धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उन्हें सुना ना जाए और ये यकीन दहानी ना कराई जाए कि उनके प्यारों को जाली मुकाबलों में कत्ल नहीं किया जाएगा। मस्तूंग फायरिंग, 1 शख्स कत्ल, 4 बच्चे ज़ख्मी। मस्तूंग क्रिश्चियन कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स हलाक जबकि फायरिंग से 4 बच्चे ज़ख्मी। हलाक और ज़ख्मियों का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। हमले में ज़ख्मी होने वाले विल्सन मसीह को मस्तूंग के शहीद नवाब गौस बख्श रैसानी मेमोरियल अस्पताल में इब्तिदाई तब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। ताहम हालत तशवीशनाक होने पर बादअज़न उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बाग हुए। इस वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मीर अब्दुल रशीद मेंगल ने जारी करदा बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ क्रिश्चियन कॉलोनी मस्तूंग में मसीह बिरादरी के मासूम बच्चों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग और कमसिन बच्चों के ज़ख्मी होने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस वाक़े को बुज़दिलाना फ़ैल और नाकाबिल बर्दाश्त अमल करार देते हैं। उन्होंने कहा कि दुख और गम की इस घड़ी में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उनके ख़ानदान के साथ बराबर की शरीक है। उन्होंने इंसानी हकूक़ कमीशन से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने इतने मासूम बच्चों पर फायरिंग में मुलव्विस अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दे। पंजगूर में गैस्ट्रो वबा फैलने से 4 बच्चे जाम बाग, सैकड़ों अफराद मुतासिर। पंजगूर में मुसलसल बारिश और महकमा सेहत की जानिब से हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से पंजगूर में गैस्ट्रो की वबा फैल रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं, रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ टीचिंग अस्पताल और दीगर निजी क्लिनिकों का रुख करते हैं। आम टीचिंग अस्पताल में मरीज़ों की कसरत से रेंगर्स डिप्स भी ख़त्म हो गए और मार्केट में भी रेंगर्स गायब हैं, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। टीचिंग अस्पताल पंजगूर के एमएस डॉक्टर अनवर अजीज़ के मुताबिक अद्वियात के हवाले से मैं महकमा बालाई अफसरान को तहरीरी पर आगाह कर दिया है। सूरत हाल गंभीर है, जितने वसाइल हमारे पास मौजूद है वो हमें बरोकार ला रहे हैं। चिल्ड्रन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर यूब मुराद ने 4 बच्चों की अमवात की तस्दीक की। उनका कहना है कि रोज़ाना 100 से ज़ायद गैस्ट्रो से मुतासिर बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा है। हमारे पास रेंगर्स और एंटीबायोटिक अद्वियात मौजूद नहीं। मरीज़ों के लवाहिकीन मार्केट से ये अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट्स ऑफ मकरान यूनिवर्सिटी पंजगूर का मुतनाज़ वाइस चांसलर अब्दुल मालिक तरीन की बतौर वीसी तैनाती के ख़िलाफ़ एहतजाज 42वें रोज़ भी जारी रहा। यूनिवर्सिटी की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहे और साथ ही टोकन स्ट्राइक में भी स्टूडेंट्स ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी तुलबा ने कहा कि हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम इस वीसी को किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। हमारा टोकन स्ट्राइक की तरफ जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई मज़ीद मुतासिर ना हो। बलूचिस्तान हायर एजुकेशन ग्रैंड अलायंस और जॉइंट एक्शन कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के प्रोफेसर डॉक्टर करीमुल्ला बड़ेच, प्रोफेसर अमीद खान शाह अली बख्टी, नज़ीर अहमद लेडी, नोमान काकड़, आसिफ बलोच, फरीद खान चगज़ई, गुलजान काकड़
نعمت اللہ کاکڑ، وقار خان، زرعی یونیورسٹی کوئٹہ کے پروفیسر عبدالرازق بلوچ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر سخت تشویش اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان کی اکثر سرکاری جامعات خصوصاً جامعہ بلوچستان اور بیوٹمس کے اساتذہ افسرز اور ملازمین تاحال اس مہینے کے تنخواہ سے محروم ہیں، جبکہ پچھلے مہینے کو بھی مکمل تنخواہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بیان میں اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جامعات کے انتظامی سربراہان اساتذہ اور ملازمین کو تنخواہ دلانے کے بجائے خاموشی تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ بیوٹمس کو 15 اگست تک غیر ضروری طور پر بند کیا گیا۔ بیان میں چانسلر اور گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ وہ بیوٹمس کے وائس چانسلر کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے سختی سے نوٹس لے۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر جامعات کے وائس چانسلر خصوصاً بیوٹمس کے پچھلے 17 سال سے مسلط وائس چانسلر اپنے اساتذہ اور ملازمین کو ان کی بنیادی تنخواہ کی بروقت بندوبست نہیں کر سکتے تو ان کے اخلاقی طور پر یہ اہم منصب چھوڑ دینا چاہیے۔ بیان میں اعلان کیا گیا کہ مکمل تنخواہ کی بروقت ادائیگی، تعلیم و صوبہ دشمن ماڈل یونیورسٹی ایکٹ 2022 میں ترامیم اور کالجز سمیت تعلیمی اداروں پر خدمات کی لازمی کالا قانون 2019 کے خاتمے کے لیے احتجاجی تحریک کو جلد وسعت دی جائے گی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما رکن بلوچستان اسمبلی میر احمد نواز بلوچ جی ٹی اے آئینی بلوچستان قائدین کے تادم بھوک ہڑتالی کیمپ پر آ کر اظہار یکجہتی کی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی جانب سے ثنا بلوچ نے بلوچستان اسمبلی فلور سے جی ٹی اے آئینی بلوچستان کی ڈیمانڈز نوٹس بالخصوص جونیئر اساتذہ کے اپ گریڈیشن کے لیے مؤثر انداز میں آواز بلند کی، اور میں بھی اسمبلی فلور سے آپ کی آواز بن کر آپ کے ڈیمانڈز نوٹس پیش کروں گا۔ ضلع دکی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک رائے گیر زخمی ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز منگی ڈیم میں مسلح افراد کی فائرنگ سے نوجوان بہادر خان عرف طوطا ولد جمعہ خان قوم استارنا موقع پر جاں بحق ہو گیا، جن کی لاش اسپتال منتقل کر کے ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی، جبکہ دوسرے واقعے میں مزدور چوک پر مسلح موٹر سائیکل سواروں نے ٹھیلے والے پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے رائے گیر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں رائے گیر عبداللہ خان ولد احمد خان قوم ترین سکنہ کلی دکی اور غازی خان ولد اولیاء سکنہ غریب آباد شامل ہیں۔ دونوں زخمیوں کو سول اسپتال دکی میں ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں لوڑلائی منتقل کر دیا گیا، جہاں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لا کر غازی خان نامی شخص جان کی بازی ہار گیا، جن کی نعش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کلات اربوئی میں تعمیر ڈیم پہلی بارش میں ہی سیلاب ریلوں کی نظر ہو گیا۔ کلات میں سیائی مقام کو اربوئی کے دری کوبے کے مقام پر پی پی ایل کے فنڈ سے تعمیر ہونے والا ڈیم پہلے ہی بارش کے سیلابی ریلوں کی نظر ہو گیا۔ غیر معیاری تعمیر شدہ ڈیم میں سوراخ اور شگاف پڑنے سے ڈیم میں ذخیرہ ہونے کی بجائے لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہو گیا۔ مزید سیلابی پانی ذخیرہ نہیں ہو سکے گا۔ ڈیم کی تعمیر میں سریا بچانے کی بجائے صرف پتھر سے بھرائی کی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں سے رابطے سڑکیں سفر کے قابل نہیں، کچے سڑک کو پختہ کیا جائے۔ تمام زمینی بندات بہہ گئے، سرکاری سطح پر بلڈوزر اور ٹریکٹر گھنٹے فراہم کیے جائے۔ انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کی کوئی ٹیم متاثرین کی امداد کو نہ پہنچی، متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ مقامی لوگوں نے اعلیٰ حکام سے فوری انکوائری کمیٹی تشکیل دینے اور متاثرہ ڈیم سمیت علاقے کے معائنہ کر کے تحقیقات و امداد کا مطالبہ کر دیا۔ اربوئی میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اربوئی جانے والے صحافیوں کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرین نے کہا کہ ایک طرف طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے دری کوبے، قاضی لوپ، مدگی، غار، سور، زندانی، محمد شاہ سمیت تمام ایریاز کے زمینی بندات بہہ گئے۔ تمام گزر بسر اسی خشک آباد زمینوں پر ہے، مگر اب بندات بہہ جانے سے ان پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہمیں سرکاری سطح پر ٹریکٹر یا بلڈوزر گھنٹے فراہم کیے جائیں، علاقے کا روڈ پختہ کیا جائے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ اربوئی دری کوبے میں پی پی ایل کمیٹی کی جانب سے تعمیر شدہ ڈیم ناقص مٹیریل کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ حکومت تحقیقات کرائے تاکہ علاقے کے عوام اس ڈیم سے مستفید ہو سکے۔ دوسری جانب شدید بارشوں کے بعد پی ڈی ایم اے سمیت کوئی ذمہ دار ہم تک امداد کے لیے نہیں پہنچا اور ہمارے حال پرسی نہیں کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری صوبائی محتسب اعلیٰ، وزیر پی ڈی ایم اے، کمشنر کلات، اینٹی کرپشن، پی پی ایل، اعلیٰ حکام، ڈی سی کلات سمیت دیگر ذمہ داران سے اپیل کی کہ ڈیم ناقص تعمیر کا نوٹس لے، انکوائری ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات کی جائے، جبکہ متاثرین کے لیے بلڈوزر گھنٹے سمیت دیگر امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
بلوچستان افیئرس کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ عالمی و علاقائی خبریں۔ امریکہ کا ایران پر جان بولٹن کو قتل کرنے کی سازش کا الزام۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلہ لینے کے لیے تہران نے سابق امریکی قومی سلامتی مشیر جان بولٹن کو قتل کرانے کی سازش تیار کی تھی۔ ایران نے اس دعوے کو موثقہ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے بدھ کے روز بتایا کہ اس نے سابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو قتل کرانے کی ایرانی سازش بے نقاب کر دی ہے۔ امریکہ محکمہ انصاف کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے رکن شہرام پورصافی نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو قتل کرانے کے لیے $3 لاکھ کی پیشکش کی تھی۔ ایف بی آئی اے کی طرف سے پیش کردہ الف نامے کے مطابق شہرام پورصافی نے قتل کو انجام دینے کے لیے میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں جن افراد کو $3 لاکھ کی پیشکش کی تھی ان کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان ناصر کہانی نے کہا، ایران ان مضحکہ خیز اور بے بنیاد الزامات کے بہانے ایران شہریوں کے خلاف کسی بھی کارروائی کے خلاف سختی سے خبردار کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ الزام ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا ہے جب سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی بحالی کا حتمی مسودہ فریقین کے مابین زیر غور ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ اس نے تائیوان کے آس پاس اپنی بڑی پیمانے کی فوجی مشقیں کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے رد عمل میں اس نے ایک بار پھر سے خود مختار جزیرے کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA نے بدھ کے روز تائیوان کے آس پاس اپنی فوجی مشقوں کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، تاہم ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ایسی مزید مشقوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی تائپے کے متنازع دورے کے بعد چین نے تائیوان کے آس پاس اب تک کی اپنی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کی تھیں، جو گزشتہ روز مکمل ہوئیں۔ پیلوسی گزشتہ 25 برسوں میں تائیوان کا دورہ کرنے والی سب سے سینئر امریکی اہلکار تھے، جس پر چین نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ چین تائیوان کو اپنی ہی سرزمین کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ جنگی مشقوں کی تکمیل سے متعلق اپنے ایک مختصر اعلان میں PLA کے ایسٹرن تھریٹ کمانڈ نے کہا کہ وہ نئے تائیوان کی صورتحال میں ہونے والی تبدیلیوں پر مسلسل نظر رکھے گا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز لبریشن آرمی لڑائی کے لیے تربیت اور تیاری کے عمل جاری رکھے گی۔ آپ نئے تائیوان کی سمت میں جنگی تیاریوں کے لیے گشت کو باقاعدہ منظم کرے گی اور قومی خود مختاری اور علاقائی شمولیت کا پختہ دفاع کرے گی۔ تائیوان سے متعلق کابینہ کے دفتر کی طرف سے انگریزی زبان میں بھی ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بیجنگ تائیوان اور چین کے پرامن اتحاد کے اصول کے لیے پرعزم ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا، تاہم ہم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے اور اس سلسلے میں ہم تمام ضروری اقدامات کرنے کے اختیار محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بیرونی مداخلت اور تمام طرح کی علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں سے بچنے کے لیے ہے۔ چین نے اپنے بیان میں بیرونی قوتوں کی مداخلت یا علیحدگی پسند عناصر کی جانب سے کسی غیر متوقع کارروائی کے خلاف طاقت کے استعمال کی بھی دھمکی دی ہے۔ دراصل لندن میں برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹراس نے تائیوان کے خلاف بیجنگ کے اقدامات پر برطانیہ میں چینی سفیر زینگ زیوکوانگ کو طلب کیا۔ ٹراس نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں ہم نے بیجنگ کی جانب سے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے اور بیان بازی کو دیکھا ہے، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ بیان میں کہا گیا، برطانیہ چین پر زور دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی دھمکی یا طاقت یا جبر کے استعمال کے کسی بھی قسم کے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ تاہم لندن میں چینی سفارت خانے نے برطانیہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ امریکی ایوان کی اسپیکر کے دورہ تائیوان کے بارے میں چین کے جائز اور ضروری رد عمل سے متعلق جو بھی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہے، اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ ہی یوکرین بحران کے لیے اصل ذمہ دار ہے: چین۔ روس میں چین کے سفیر زانگ ہان اوے نے کہا کہ امریکہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں توسیع کی حمایت کر کے دراصل روس کو کنارہ لگا دینا چاہتے ہیں اور ان طاقتوں کی بھی حمایت کر رہا ہے جو ماسکو کے بجائے یورپی یونین کے ساتھ مل کر یوکرین سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ زانگ ہان اوے نے روس کے سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، یوکرین بحران کو شروع کرنے اور اس کو ہوا دینے کے لیے اصل ذمہ دار کے طور پر واشنگٹن نے جہاں ایک طرف روس کے خلاف غیر معمولی اور وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کر دیں، وہیں یوکرین کو ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی سپلائی بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، ان کا حتمی مقصد ایک طویل جنگ اور سخت پابندیوں کے ذریعے روس کو تھکا دینا اور کچل دینا ہے۔
چینی سفیر کا یہ بیان یوکرین پر فوجی حملے کو جائز قرار دینے کے لیے روس کے اپنے موقف سے بڑی حد تک موصل ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور درجنوں شہر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی ایک چوتھائی سے زیادہ آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے فروری میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب روسی ٹینک یوکرین کی سرحد پر صف بندی کر رہے تھے۔ صدر پوٹن اور صدر شی جن پنگ نے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کے ساتھ کہا تھا کہ ان کی شراکت داری کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر۔